वाला, सूरज बनाने वाला, चांद बनाने वाला कभी किसी ने नहीं माना। कोई मुशरिक नहीं गुजरा दुनिया में, न कोई मुशरिक कौम जिसने अल्लाह ताला के मुकाबला में कोई सूरज बनाने वाला, रात दिन, सब अल्लाह को बड़ा मान के साथ शराकत, शिरक, कंपनी सिस्टम, सांझपन, खातादारी, दगड़ मगड़ प्रोग्राम चलाते हैं। सब यही तो करते हैं, अल्लाह को तो बड़ा मानते हैं और उसके साथ नबियों को, वलियों को, रसूलों को, कब्रों को, दरगाहों को, मज़ारों को, जानवरों को, दरख्तों को, सितारों को, चांद को, सूरज को और उनकी मूर्तियां बना बना के हमारी इनके आगे और जो है इनके आगे। यही तो सारा मसला है। सारा कुरान पढ़ो तो अल्लाह ताला ने इनका ये तर्ज अमल बयान। तीसरा गिरोह था मुनाफिकों का, काफरों का, ऊपर से कलमा और अंदर से कुफर। इन्होंने भी बड़ा था, इनका बड़ा खड़पैंच जो था ना बड़ा, वो अब्दुल्ला बिन उबई थे, उसका जिक्र अल्लाह ने किया। मर गया, इसका बेटा मुखलिस मुसलमान था, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमीज भी दो और जनाजा भी पढ़ा दो। तो जब आप जनाजा पढ़ाने के लिए जाने लगे तो उमर ने रोका, रज़ी अल्लाह तआला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, इन्हें फलां मौका पर ये आप रहमतुल्लाह अलमीन थे, अल्लाह ने आपको कहा 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो मैं नहीं माफ कर। उमर मुझे रब ने रोका तो नहीं, मैं 71 दफा मांग लूंगा, 72 दफा मांग लूंगा। तो आप चले गए उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने, उसको कमीज भी पहनाई, उसके मुंह में लब मुबारक भी डाला। लेकिन क्या इताअत है सहाबा किराम में रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, पीछे सारे सहाबा खड़े थे तो उमर भी खड़ा था रज़ी अल्लाह। ज़ेहन नहीं मानता, दिल नहीं मानता, लेकिन सरे तस्लीम खम है जो मिजाज रसूल में है। जब रसूल का अमल आ गया तो फिर अपनी बात खत्म। जब जनाजा हो गया तो अल्लाह ने आयत उतार दी, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हो चुका सो हो चुका, आइंदा के लिए ऐसे लोगों की न नमाज जनाजा पढ़नी है और न इनके कब्र पे खड़े होना, न कफन दफन का इंतजाम करना है। मैंने ऐसे लोगों को माफ नहीं करना जो अंदर कुफर रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात वाज़े की कि ऐसे लोगों के चाहे रसूल से भी सिफारिश करें, नमाज जनाजा पढ़े तो मैंने नहीं माफ करना। और यहाँ हमारे यहाँ एक कवालों ने मदद मशहूर किया हुआ है कि अल्लाह का पकड़ा छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। हो अभी झूमते हैं, 6-6 डिग्रियां दीन में बुद्धू। लेकिन यहाँ क्या साबित हो रही है बात कुरान से? कवालों की माने कि कुरान की माने? कुरान से ये बात साबित हो रही है कि उबैदा जनाजा पढ़ाया नबी ने, न पाई खलासी मुनाफिक शकी ने, एक गल फैसले दी सुनाई वही ने, खुदा जिसनु पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। बात तो ये है जो कुरान कहते कवाला ना मदम बनी है। अल्लाह माफ फरमाए, असल जो है नशे में होके और फिर न पता क्या क्या कहते हैं और फिर वो कहते हैं जी कवाली बन गई है। तो ये काफरों के 3 गिरोहों का यहां बयान है। सूरह तौबा में 3 बड़े वाकयात का भी जिक्र है, ग़ज़वा हुनैन और हिजरत रसूल और ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा हुनैन जब मक्का फतह हो गया तो बनु हाज़िन के कबाइल इकट्ठे हो गए, भी बच्चों को, भेड़ बकरियों को, सब ऊँटों को ला के। ये अरबों की इंतहाई बहादुरी होती थी कि जब उन्होंने देखना होता था ना कि अब आखिर दम तक लड़ना है तो सारा कुछ ले आते थे। ना पीछे बीवी बच्चे होंगे, ना माल होगा, ना कुछ, ना पीछे की फिक्र होगी, लड़ेंगे। और ये 4000 थे। रसूल सम को पता चला कि बनु हाज़िन के कबाइल तैयारी कर रहे हैं हुनैन वादी में, मक्का से ये मशरक शिमाल की तरफ ये इलाके हैं इनके। ने फरमाया हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था उनसे लड़ने का, वो क्यों लड़ना चाहते? जनाब उनके ज़हन में ये बात है कि मक्का पे मुसलमानों का कब्जा हो गया है, कंट्रोल पुख्ता होने से पहले इन पर हमला कर दें, क्योंकि इनका कंट्रोल पुख्ता हो गया तो ये हमारी तरफ मुतवज्जे होंगे। मैं अच्छा चलो फिर चलते हैं, बाहर निकल के लड़ेंगे इनसे। 12,000 का लश्कर आपके साथ रवाना हो, 10,000 मदीना से आए, 2,000 यहाँ 9 मुस्लिम और इस तरह लोग मुआहिद साथ है। 12,000 लश्कर रवाना हुआ। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से बाज़ के दिल में ये बात आई, आज बड़ा मज़ा आएगा लड़ाई का। जो जंग भी लड़ी हम थोड़े थे, काफिर ज्यादा थे। बदर और खंदक हर मौका पर, आज पहला मौका है, हम 12,000 हैं, काफिर 4,000। आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, आज छक्के छुड़ा देंगे, आज ये बातें करते हुए, आपस में ख्याल करते हुए सहाबा किराम चले। वादी इधर पहाड़ों का सिलसिला, इधर पर दरमियान में वादी, इसके अंदर थे वो मोर्चा बंद हो चुके थे। पहाड़ों की टिकड़ियों पर ऊपर बैठ के पत्थरों के ढेर लगा के और तीरों के अंबार लगा के
اور اپنے پاس نیزے اور سارا سامان اوپر بیٹھے تھے اور وادی کا منہ خالی چھوڑا تھا کہ آنے دو مسلمانوں. رات کے پچھلے پہر مسلمان داخل ہوئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات تھی جیسے لڑائی کا طریقہ ہوتا ہے، رات گزرے گی، صبح نماز پڑھیں گے، روشنی ہوگی، صف کے سامنے صف آئے گی، جوان جوانوں کو للکاریں گے اور پھر حل میں مبارزن ہے کو مقابلے میں تو لڑائی ہوگی جیسے لیکن وہ ایک چال چل چکے تھے، وہ تھوڑے تھے. جو ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے میدان میں چلے گئے وادی میں تو اوپر سے یک لخت حملہ ہو گیا. تیروں کی بارش، پتھروں کی یلغار، نیزوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی. اب اندھیرا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو ہے نا بہت زیادہ حیرانگی کی کیفیت ہو گئی کہ دشمن ہے کس طرف. ادھر والے ادھر گئے، ادھر والے ادھر گئے، ادھر سے تیر آ رہے، ادھر سے آ رہے. تو ایک قسم کی نا کیفیت بھگدڑ والی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا منظر کہ یہ تو سارے ادھر ادھر بھاگ گئے، تو آپ جس سواری پر سوار تھے نا خچر پر، دو ساتھیوں نے پکڑ رکھا تھا اس کو، تو انہیں خچر کو پیچھے کو دھکیلا کہ ہم پیچھے لے جائیں. خالق کی عظیم امانت جو محمد کی صورت میں ہمارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت کریں. تو آپ نے خچر کو آگے کو ایڑ لگائی. وہ پیچھے دھکیلتے تھے، آپ آگے کو ایڑ لگاتے تھے. جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو آپ نے خچر سے چھلانگ لگائی، میدان کارزار میں تلوار لہرائی اور آپ بولے. اگر آپ نہ بولتے کسی کو کیا پتا تھا محمد کہاں ہے، لیکن محمد بولا. جرأت شجاعت کا امام بولا، غیرت و حمیت کا امام بولا، جہاد کا لمبردار بولا، پتھروں کی یلغار میں، نیزوں کی بچھاڑ میں، تیروں کی بارش میں بولا. یہ ہے سچا نبی. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تمہیں خبریں تو آئی ہوں گی کہ مکہ میں ایک شخص ہے کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا، لات منات عزا، گدیاں درگاہیں آستانے کچھ نہیں کر سکتے. ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو. ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو. ایک اللہ کی نہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو. رسم رواج باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں تمہیں پہنچی ہوں گی. میں وہی محمد کھڑا ہوں بول رہا ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. واللہ یہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اتنی جرت، اتنی بہادری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں کوئی جھوٹا نبی تو نہیں. یہ غلام احمد قادیانی یہ گرداسپور کا ایک بدماش تھا. اس کو انگریز نے ہاتھ پھیرا، بچے جھبورے، آج سے تو بھی نبی ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے پیشین گوئی کر دی کہ فلاں آدمی جو ہے نا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، یہ مر جائے گا اتنے دنوں میں. تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں کیس کر دیا کہ اس شخص سے مجھے خطرہ ہے. تو پکڑ کے لے گئے تو وہاں نیک چلنے کا ضمانت نامہ پیش کیا. میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گا. اے نبی جھوٹا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر آپ نے آواز لگائی. قریب جو کھڑے تھے وہ کہا آواز لگا ذرا بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کدھر گئے ہو. آواز لگا مکہ کے باہر گھاٹی میں وعدے کر کے مجھے بلانے والوں کدھر گئے ہو. میں تو کھڑا ہوں میدان کارزار میں. اللہ کا رسول تو کھڑا ہے. اور کدھر گئے اور کہاں گئے بیعت کرنے والے. پھر آئے تھے. قرآن حدیث تو کہہ رہا ہے. حضرت علی کی کتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کر دے بھاگ گئے جی بات. دیکھو نہج البلاغہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی، ان کی آپ کی طرف سے آواز آئی لبیک لبیک کہتے ہوئے صحابہ آئے. کیسے آئے؟ علی کہتے رضی اللہ تعالیٰ جیسے گائے چند دن کے بچے پر بے قرار ہو کے آتی ہے. لبیک لبیک. سارے آئے، جم کے لڑے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی، میدان مار لیا. اور 40,000 کے قریب بھیڑے اور بکریاں اور دوسرے یہ سارے یہ اس وقت جو ہے قید میں ہوئے، آدمی بھی عورتیں بھی. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات آئی آج ہوا کیا. ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے تھے، میدان مار لیتے تھے. آج ہم 12,000 تھے، کافر 4، ہم بنا کیا. اللہ نے اس کا جواب دیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا
وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ وہ دن بھی یاد کرو جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تھی، بدر میں یا اللہ تو، خندق میں یا اللہ تو، اور یا اللہ تو، اور آج ہماری تیاری، ہمارے وسائل، ہماری کثرت، میں نے لمبی چوڑی زمین تم پہ تنگ کر کے رکھ دی اور تمہیں بھاگنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی جب تم نے اپنے آپ پہ بھروسہ کیا۔ اللہ نے یہاں یہ بات سمجھائی، صحابہ کرام کو رگڑا دے کے، ان کو تنبیہ کر کے یہ بات سمجھائی کہ بات جو ہے نا 12 مہینے کی نہیں، بات جو ہے مہینے کی نہیں، بات 24 گھنٹوں کی نہیں، بات 1 گھنٹے کی نہیں، چند سیکنڈوں کے لیے بھی اگر مجھ سے کوئی نظریں ہٹا کے مخلوق کی طرف، کسی کی طرف، زندوں یا مردوں کی طرف مشکل کشائی عادت روائی کے لیے دیکھے گا، معاف کر دوں، چھوڑ دوں، میرا حوصلہ ہے، لیکن اگر میں پکڑوں تو میں پکڑ سکتا ہوں اس وقت بھی، کیونکہ اگر میں صحابہ کرام کو پکڑ سکتا ہوں تو تم کس باغ کی مولی، کس سمندر کی مچھلی ہو۔ یہ سبق حاصل ہوا اس جنگ سے۔ اور دوسرا واقعہ یہاں بیان ہوا ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کھول دیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے پاس آئیں، آپ اپنے ساتھیوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ جاؤ، جو یہاں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا جائے۔ آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے، اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے جب جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اجازت دی کہ آج رات آپ نے اپنا گھر چھوڑنا ہے، تو آپ دوپہر کے ٹائم جناب ابوبکر صدیق کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپہر کے ٹائم، اور چادر ایسے کی ہوئی تھی اوپر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صبح شام آیا کرتے تھے، دوپہر کو کبھی نہیں آئے تھے، اس دن آئے، اور ایسے چادر دھوپ سے بچنے کے لیے سائڈوں پر کی ہوئی تھی۔ آپ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا۔ ابو بکر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا مقام ہے ابو بکر کا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں خاص۔ کتنا اعتماد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر رضی اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہیں گھر میں یا ابو بکر ہے یا ابو بکر کی بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، اور یہاں سے کوئی بات باہر نہیں جائے گی۔ پھر آپ نے پورے گھرانے پہ اعتماد کیا اور آپ نے بات کی، دل کی۔ بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے آج رات کو میں نے مکہ چھوڑنا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا رضی اللہ۔ اللہ کی قسم، لوگ تو جو مرضی کہتے رہے، اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، پیچھے سے بھاگ کے گیا تھا، ہاں آگے اللہ اللہ اللہ، آگے آسائشیں تھیں۔ اللہ کی قسم، جن کے دروازے پہ چل کے فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام کیا آیا کرتا تھا، وہ محمد رسول اللہ چل کے ابوبکر کے دروازے پر گیا ہجرت والی رات سے پہلے کہ ابوبکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں۔ اور پھر تیاری کا کہہ دیا، انہوں نے پوری تیاری کی۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے تو کافروں نے جو میٹنگ کی اس کے اندر کہ اس کا کیا کریں، تو انہوں نے کہا رات کو گھیراؤ کرو اور بڑے جوان قبیلوں کے اکٹھے کر کے کھڑے کر دو، یک لخت حملہ کر کے ان کو شہید کر دو، اور ان کا خون تقسیم ہو جائے گا، بنو ہاشم میں کس کس سے بدلہ لیں گے وہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مٹھی مٹی لی اور پھینکی، اور پھر آپ نے ان کے لیے بددعا کی اور سورۃ یاسین کی آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں ڈالی اور ان کے سروں پہ، اور آپ ان کے پاس سے گزرے، بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ مدینہ طیبہ شمال کی طرف ہے مکہ سے، آپ ادھر نہیں گئے، آپ ادھر جنوب کی طرف گئے، پہاڑ ہے بہت بڑا جبل سور، اس میں غار ہے، اس طرف چلے کہ وہ ادھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس طرف گئے۔ ابوبکر صدیق ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی بھاگ کے آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے۔ ابوبکر کیا ہے جناب، اللہ نے پہرے دار مقرر کیا ہے خالق کی عظیم امانت کا، جب سوچتا ہوں آگے سے دشمن نہ آ جائے، ابوبکر آگے اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، جب خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے بھاگ کے جاتا ہوں۔ جب اوپر چڑھے، چڑھتے چڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے، کہا ابوبکر تھک گئے ہوں جناب، تو بیٹھ گئے ابوبکر، جناب آپ یہاں کندھے پہ بیٹھ۔ بار نبوت اٹھایا، بچپن میں جس سواری پہ بیٹھے تھے وہ حلیمہ کی سواری سب سواریوں سے آگے نکل گئی، آج ابوبکر کے کندھے پہ آپ نے سواری کی، مرتبے میں ابوبکر سارے صحابہ سے آگے نکل گئے۔ جب اوپر گئے، جناب آپ یہاں ٹھہریں، غار کے اندر صفائی کی، آپ کو اندر بلایا،
اور ایک جگہ اپنے ایڑی رکھ دی. رسول اعظم تھکے ہوئے تھے, بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا جیسے رحل پر قرآن ہوتا ہے. جو رفاقت, جو میت, جو تنہائی, جو راز و نیات 3 راتیں اور 3 دن ابو بکر کو حاصل ہوئے, کسی اور کے حصے میں نہ ہے. اس لیے پورے قرآن میں صحابی ہونے کی گواہی ابو بکر کی ہے سب صحابہ, لیکن صحابی ہونے کی گواہی صرف ابو بکر کی ہے. یقول لصاحبی, جب وہ کہتا تھا اپنے صحابی کو, جب کسی زہریلی چیز نے ڈسا, تکلیف ہوئی, آنسو گرا, اللہ اللہ اللہ. کسی کا آنسو بازار میں گرتا ہے, کسی کا آنسو کیچڑ میں, کوئی زیادہ نیک ہو تو یہاں مسلح پہ گرے گا. ابو بکر کا آنسو گرا اس چہرے پر جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تھی. ہاں, رخسار رسول پہ آنسو گرا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کی آنکھ کھلی, پوچھا کیا بات ہے جناب, یہ زہریلی چیز کو ڈس رہی ہے؟ تو آپ نے ان کی ایڑی پہ لب مبارک لگایا جیسے خیبر کے موقع پر علی کی آنکھ پر لگایا. نہ علی کی تکلیف برداشت ہوتی ہے آپ سے, نہ ابو بکر کی تکلیف برداشت ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا, الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی نا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ نے اس کی مدد کی تھی. یا اللہ, آپ نے کب مدد کی تھی؟ جب کافروں نے نکالا تھا. دوسرا تھا 2 کا, دوسرا تھا 2. جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے صحابی کو کہتا تھا غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اوپر وہ پہنچ گئے تھے, تو کہا جناب اپنے پاؤں کو اگر دیکھیں وقت نے کہا تو ہمیں دیکھ لیں گے, میں اللہ ہمارے ساتھ ہے, غم نہ کر. یہ ایک مثال بن گئی ہے یار غار والی. اللہ 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 اکبر. 3 راتاں کٹیاں محبوب نالے, خدمت گزاری دے وچ ہوئی کمالے, گل غار والی بن گئی مثالے. سبحان اللہ. کہتے ہیں فلاں تیرا یار غار ہے, کیا مرتبہ ابو بکر کو مل. اور جب وہاں موجود تھے جو دودھ پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کی بکریوں کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا غلام بکریاں وہاں لاتا تھا, اور وہاں ابو بکر باہر نکل کے وہاں سے دودھ دو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا تھا. اور جاتے ہوئے مکہ کے کافر جو آتے تھے پڑتال میں, ان کے قدموں کے نشانات مٹاتا جاتا تھا, اور جو خبریں یہاں پہنچاتا تھا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر. مسلمانوں, وہ بھی ابو بکر کا بیٹا تھا رضی اللہ. اور جب 3 دن کے لیے بعد یہاں سے نکلے, 3 دن کے بعد مسلمانوں جو 2 اونٹنیاں آئی تھی نا, وہ ابو بکر نے تیار کی تھی مسلمانوں, اور پھر سفر کیا تھا اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ, راستے میں جو ہفتے کا خرچ تھا نا مسلمانوں, ابو بکر کے گھر کا تھا, جناب اسماء نے تیار کیا تھا اور سارا کچھ دے دیا تھا. بوڑھا آیا تھا بابا دادا, اور سارا لے گیا ہے, محمد کے ساتھ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں, وہ کہتی ہیں اسماء, میں نے ایک کونے میں ٹھکریاں بھری ہوئی تھیں کونے کے اندر, بابے کا ہاتھ پکڑا, بابے کو نظر, میں نے کہا یہاں چھوڑ گئے, جیسے پیسے اس وقت رکھتے تھے زمین میں. اچھا اچھا, کچھ بھی نہیں تھا, سارا ابو لے گئے تھے. اسماء جب بوڑھی ہو گئی تھی, اس کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے شامیوں نے جنگ کی. ایک دن کہنے لگا یبنا ذات النطاقین, 2 نالے والی دیا پترا. عبداللہ بن زبیر بڑا پریشان ہوا, اماں یہ نالے دا کی چکر ہے. اسماء رو پڑی. اسماء کو ہجرت والی رات یاد آ گئی. بیٹا یہ تو تیرے لیے, ہمارے خاندان کے لیے اعزاز ہے. جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی, گھر سے جو سامان تیار ہوا تھا تیرے بابا نے کہا تھا, تو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو میرے ابو نے کہا بیٹا جلدی کرو نکلنا ہے. میں نے کہا ابو کچھ چیز نہیں, میں نالے کے 2 ٹکڑے کرو, ایک استعمال میں رکھو, ایک باندھو, میں نے جانا ہے. میرے بچے, ان کو کیا پتا, یہ تو اعزاز ہے تیری ماں کا. اس وقت میرا لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین, 2 نالے والی, یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے. راستے میں جو کھایا پیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور پھر جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, یہ کہہ کے گئے انا من الناس علیہ فی صحبتی و مالی ابو بکر. لوگوں, ساری دنیا کے بدلے تمہارا رسول احسانات کے بدلے اتار کے جا رہا ہے. ایک بات میری یاد رکھنا, میری امت, میرے ساتھ محبت کرنے والوں, یہ ابو بکر محسن ہے تمہارے رسول کا. اس ابو بکر کے بدلے میں محمد نہیں اتار سکتا, میں نہیں اتار سکتا.
میں یہ تمہیں کہہ کے جا، یہ محسن ہے تمہارے رسول، امت کو شرم حیا کرنی چاہیے، رسول کا محسن ہے ابو بکر صدیق، اس پر باتیں کرتے ہیں کبھی ٹی وی پر اور کوئی ادھر اور کوئی ادھر، اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے کتنا عظیم۔ بعد میں لوگوں نے زبردستی بیعت کی کہ ہم تجھے ہی بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنے مسلح پہ تمہیں کھڑا کیا تھا، لہذا ہم تمہیں یہاں جو ہے نا مسلح پہ کھڑا ہوتا دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمارا امام بنایا اپنی زندگی میں، اب ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، دار روٹی کا بھی تو ہمارا امام ہے، دنیا کا بھی۔ اور پھر اپنا کپڑا بیچنے والا کاروبار تھا، کپڑا اٹھا کے چل پڑے، صحابہ بڑے بڑے آ گئے، لوگ یہاں آئیں گے مسائل کے لیے اور تو کپڑا بیچیں گے تو کیا ہوگا، میں کیا کروں؟ اچھا ادھر آؤ، بٹھایا، سارے صحابہ نے مشورہ کر کے بیت المال سے وظیفہ لگا دیا۔ ابو بکر 2 سال 4 مہینے وظیفہ لیتا رہا مسلمانوں بیت المال سے۔ کبھی بچے کہتے تھے اچھی چیز کھانی ہے، نہیں گنجائش نہیں، وقت گزارا، پھر عمر خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس ابو بکر کے بیٹوں نے آ کے مال کی گٹھیاں لے آ کے پھینکی، آگے رکھی، بیٹا یہ کیا؟ بابا نے وصیت کی تھی مرتے وقت 2 سال 4 مہینے مسلمانوں کا مال کھاتا رہا ہوں بیت المال سے، تو میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں میرے بچوں، جو بابا کی زمین میرے حصے کی ہے تم گزارا کر لینا، اس کو بیچ کے نا آنے والے خلیفے کے پاس حساب کر کے 2 سال 4 مہینے کا پیسہ جمع کرا دینا۔ ابو بکر اپنے ذمے کچھ نہیں لینا، یہاں بادشاہوں نے حکومتیں کی، ابھی تک محل بنے ہوئے، مدینہ میں بھی کوئی محل صحابہ کا کسی کو نظر آیا؟ شرم آنی چاہیے ان کلموں کو اور ان زبانوں کو جو کہتے ہیں دنیا لینے کے لیے آئے تھے، دکھاؤ کوئی محل کو کوٹھا، دیتے ہی رہے ساری عمر دیتے رہے۔ اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل کرا، جنہوں نے ایسی مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے پیش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا اسی صورت میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آگے بڑھنے والے، پہلے آنے والے، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، پھر پیچھے آنے والے، انہی کے طریقے پر قرآن حدیث پر چلنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنات باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو حاصل ہوئی، سفر میں، حضر میں، میدان میں، جنگ میں ہر وقت ساتھ رہے، تاکہ مرنے کے بعد بھی ساتھ پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ اور ان کے حق ہونے کی دلیل کیا ہوگی؟ اقبال کو بھی کہنا پڑا صحابہ کرام کے متعلق، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔